अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। मोटरवे गैंग रेप केस, उस हवाले से आपने देखा कि कल भी वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब ने एक प्राइवेट चैनल को इंटरव्यू दिया और कहा कि वो ये समझते हैं कि इस किस्म के जो केसेस हैं उनमें इबरतनाक सज़ाएँ होनी चाहिए। उन इबरतनाक सज़ाओं में उनकी सजेशन ये थी कि सिवियरिटी जो है वो इस हद तक हो कि पब्लिक हैंगिंग भी हो सकती है, केमिकल कैस्ट्रेशन की तरफ भी जाना चाहिए है, और साथ ही उनका ये कहना था कि हमें रजिस्टर करने चाहिए जो रिपीटेड सेक्स ऑफेंडर्स होते हैं, ताकि लोगों को भी पता चले कि उनका एक पूरा रिकॉर्ड होना लाजिम है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हमें फ्रेश कानून की ज़रूरत है जिस पर हमारी हुकूमत काम भी कर रही है। और आज इस हवाले से हमने देखा कि सेनेटर फैसल जावेद ने पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि हुकूमत ने ज़्यादती करने वाले मुजरमों को सरेआम फांसी देने के लिए कानून साजी करने का फैसला कर लिया है और इस दिन में अब काम किया जाएगा। और वो ये समझते हैं कि जब तक इबरतनाक सज़ाएं नहीं दी जाएंगी जब तक इस जुर्म में कमी नहीं आ सकती। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब आज लाहौर भी पहुँचे हैं जहाँ पर उन्होंने रावी अथॉरिटी का इफ्तिताह भी किया है। लेकिन बात हमारी आज इसी हवाले से है कि ये जो एक अहम केस है जिसने पूरी कौम को हिला कर रख दिया है, सबको सोगवार भी किया है, ये सोचने पर मजबूर किया है कि आया हमारे माशरे में इस हद तक रेप केसेस जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, तो क्या सिवियरिटी ऑफ पनिशमेंट यानी सज़ा की संगीनी ही इस जुर्म को कम कर सकती है? आज इसी हवाले से बात करने के लिए अपने मोहतरम मेहमानों का मैं तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है एडवोकेट आसिया मुनीर साहिबा, वॉर अगेंस्ट रेप से आपका ताल्लुक़ है, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ हैं मुनीज़े जहांगीर, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया मुनीज़े फॉर जॉइनिंग अस। और हमें ज्वाइन किया है एडिशनल IG हैदराबाद जमील अहमद साहब ने, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, आपका बेहद शुक्रिया। मेरा पहला सवाल आप तीनों मेहमानों से एक ही है, बड़ा सिंपल है, और मैं स्टार्ट करना चाहूँगी मुनीज़े आपसे। क्या आप भी ये समझती हैं कि सज़ा की संगीनी ही जुर्म को कम करेगी? देखिए नादिया, इसके ऊपर बहुत सारे रिसर्च हुई हुई है, दुनिया भर में रिसर्च हुई हुई है, और तमाम माहिरीन इस नतीजे के ऊपर पहुंच गए हैं कि सज़ा की संगीनी जुर्म को ख़त्म नहीं करती, मगर कि सज़ा मिलेगी, ये सर्टनटी, द सर्टनटी ऑफ द पनिशमेंट जो है वो जुर्म को ख़त्म करती है। द सिवेरिटी ऑफ द पनिशमेंट जुर्म को ख़त्म नहीं करती। इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च भी हुई है, इसके ऊपर केसेस भी आए हैं, मगर मैं पाकिस्तान के बारे में बात करती हूँ। आपने ज़ैनब कत्ल केस देखा, वहाँ पे ज़ैनब के साथ तशद्दुद किया गया, उसके साथ जबरी आप समझे रेप किया गया, फिर उसको मारा गया। उस केस के अंदर एक शख्स को फांसी हुई, उसके बाद क्या बच्चों के खिलाफ जो रेप होता है वो खत्म हो गया? वो नहीं हुआ। और अगर आप ज़ैनब कत्ल केस के अंदर ये देखें कि उस केस के अंदर बिलखसूस ये इशू था कि 6 जो थे DNA वो मैच हो गए थे रेपिस्ट के साथ, 6 बच्चों के, ज़ैनब के रेप से पहले। मगर ये जब तक मीडिया के ऊपर नहीं आया तब तक पुलिस जो है वो हिली नहीं। तो सवाल ये उठता है कि पाकिस्तान के अंदर मुख्तारा माई का केस देख लीजिए, उसके अंदर भी सब जो है वो बरी हो गए। आप जब कहते हैं कि ये पनिशमेंट होनी चाहिए, मगर मैं आपसे ये पूछती हूँ कि वो तो पनिशमेंट आप बाद में देंगे। पाकिस्तान में जहाँ 2% से 10% आपका कन्विक्शन रेट है, राइट, तो फिर मुझे बताइए कि आप पहले उसको पकड़ेंगे तो फिर उसके साथ कैस्ट्रेशन करेंगे ना। अब आप बाकी मुल्कों में देख लें जहाँ डेथ पेनल्टी नहीं है, वहां पे स्वीडन में रेप की शरह कम है। क्यों है? जाहिर है इसलिए कम है क्योंकि वहां पे उनका क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है वो अच्छा है। सवाल ये नहीं होना चाहिए कि आपने जिसको पकड़ा उसके साथ आप क्या क्या करेंगे, सवाल ये होना चाहिए कि आप विक्टिम को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, आप कैसे इंश्योर करेंगे कि उसको इंसाफ मिले। और मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये हमारे साथ वकील बैठे हैं, ये भी बेहतर आपको बताएंगी कि जब आप डेथ पेनल्टी की डालते हैं किसी भी कानून के अंदर या किसी भी एक क्राइम के अंदर, तो फिर जो आपको शाहिद लाने पड़ते हैं वो इतने सख्त होते हैं कि आपका केस आगे बढ़ता ही नहीं है। और हम अक्सर, चूंकि मैं आसमा जहांगीर लीगल एड सेल की बोर्ड के ऊपर हूँ, हमारे पास इतने केसेस हैं, सैकड़ों की तादाद में केसेस हैं जिसके अंदर हम शाहिद नहीं ला सकते, क्योंकि पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन की मरहले के ऊपर ही
سارے معاملات کو خراب کر دیتے ہیں. یہ آپ کے جو میں اوپننگ ریمارکس لے رہی ہوں کیونکہ آگے چل کے بالکل ہم اس پر بات کریں گے کہ اٹ از ناٹ اونلی دا سرٹنٹی آف پنشمنٹ بٹ سرٹنٹی آف پنشمنٹ کے لیے اس سے پہلے کے جتنے جز ہیں جس میں سب سے امپورٹنٹ جز پولیس کا ہے وہ بڑا اہم ہے اور اس کو کس طرح صحیح کرنا ہے اور وہ پورے انصاف کا نظام. میں پہلے اوپننگ ریمارکس لے لوں. جمیل احمد خان صاحب آپ کے بھی کیا آپ کیونکہ یو آر اے سرونگ پولیس آفیسر بڑے جرائم آپ نے بھی دیکھے ہیں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں آپ رہے ہیں ایون کراچی میں آپ نے سرو کیا ہے آپ بھی سمجھتے ہیں کہ سزا کی سنگینی جرم کو کم کرے گی؟ دیکھیں سزا جو بھی لیجسلیچر مناسب سمجھتی ہے جو بھی کرمنل جسٹس سسٹم کی اتھارٹیز مناسب سمجھتی ہیں وہ رکھ لی جائے. لیکن میں منیزے کی اس بات سے مکمل طور پہ ایگری کرتا ہوں اینڈ آئی تھنک دیر آر نو ٹو اوپینینز آن دس کہ سزا جو بھی ہو اگر مجرم کو وہ ملنے کی سرٹنٹی ہو تو پھر اس جرم کی انسیڈنس میں بڑا واضح فرق پڑ جاتا ہے. بٹ انفارچونیٹلی جیسے مریضی نے فگرز کوٹ کی کہ 2 سے 10% کنوکشن ریٹ ہے میرے خیال میں تقریباً اٹس اراؤنڈ 5%. تو اگر 100 میں سے صرف 5 کیسز میں ملزموں کو سزائیں ملتی ہیں اس کی وجوہات جو بھی ہیں اس پہ بھی بحث ہو سکتی ہے. تو کسی ایسے ملک میں کسی ایسی سوسائٹی میں اگر آپ یہ توقع کریں گے کہ مجرم اس کنوکشن کی ریشوں سے متاثر ہو کے جرم کرنا چھوڑ دیں گے تو آئی تھنک وی وڈ بی لیونگ ان فولز پیراڈائز. ایسا نہیں ہوگا. اور یہ جس کیس کے حوالے سے ہم آج کٹھے بیٹھے ہیں اٹ واز اے ہارریبل انسیڈنٹ. I mean it could not have been worse than that جو رات کو ارلی مارننگ میں ہوا ہے. لیکن ان سے کم از کم ایک کرنے والا ہے اس کو ایسے ہی اسی قسم کے ایک ہارریبل کیس میں جس میں باپ اور شاید شوہر کے سامنے اس نے ریپ کیا تھا ماں کو اور بیٹی کو. جی بالکل. وہ اس میں بھی جیل سے باہر آ گیا and he did it again. اچھا یہ جو بات آپ نے کی ہے دیکھیں یہ 3 وہ ایسپیکٹس ہیں جس کو آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. ایک تو سیویرٹی نہیں بلکہ سرٹنٹی آف پنشمنٹ آپ لوگ سمجھتے ہیں ہونی چاہیے اینڈ دین آف کورس سزا کو اکیلے آئسولیشن میں ہمیں نہیں دیکھنا ہے. اس سے پہلے کی جو بات کی بہت اہم جز ہے کہ اس سرٹنٹی تک پہنچانے کے لیے جس نظام کی آپ کو ضرورت ہے کیا وہ ایگزسٹ کرتا ہے کیا اس کی اوور ہالنگ کی ضرورت ہے. یہ بڑا اہم بات ہے کیونکہ آپ ریپ کیسز جو ہیں وہ مستقل فائٹ آؤٹ کرتی آئی ہیں اور منیزا نے بالکل صحیح کہا کہ اگر کسی بھی جرم کے لیے سزا میں ڈیتھ پینلٹی آپ ڈالتے ہیں تو شواہد اتنے اسٹرانگ چاہیے ہوتے ہیں کہ موسٹ آف دا ٹائم ویسے ہی کنوکشن ریٹ کم ہے وہ مزید کم ہو جاتا ہے. آپ بھی سمجھتی ہیں کہ یہ جو فوکس چلا گیا ہے پوری حکومت کا اس وقت اور بہت سارے حلقوں کا کہ ہم سزا کو اتنا سخت کر دیں پبلک ہینگنگز میں لے آئیں سب کچھ کر دیں تو شاید جرم کم ہو جائے گا اور عبرتناک سزا سے ہی ہم ایک ایگزامپل سیٹ کر لیں گے. یو اگری ود دیٹ؟ دیکھیں سزائیں پہلے بھی تھیں پی پی سی میں موجود ہیں سزائیں لیکن وہ پروو ہو جائے نا انویسٹیگیشن جو ہماری ڈیفیکٹو انویسٹیگیشن ہے اگر وہ اس کو پروو کرنا چاہیں تو سزائیں تو یہاں بھی موجود ہے تو یہاں بھی ہو سکتی ہے. لیکن جو ہمارے انویسٹیگیشن کیونکہ پارٹ ہے اس کا ریپ کیسز کا اس میں تو انویسٹیگیشن اگر جہاں جو ہے وہ ڈیفیکٹو ہوئی بری ہو جائیں گے. لیکن یہ جو سنگینی والا ہے میرے خیال سے یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے جتنی اس کو سیویرٹی اس میں کر دیں اور اس کو بہت زیادہ ہینگ کر دیں اور بس لیکن پروف بھی تو ہونا تفتیش پروسیکیوشن اور پھر آئے گی سزا. تو یہ پہلے کی جو 2 اہم چیزیں ہیں وہیں پر ہم لیک کر جاتے ہیں وہاں تک تو پہنچتی نہیں ہے. ورنہ اس سے پہلے دیکھیں حدود آرڈیننس تھا اس میں تو جو ہے اسٹوننگ تھی وہ تھا ہینگنگ تھی اس میں عمر کے لیکن وہ پہنچ ہی نہیں پاتے تھے نا اس کی جو ہے پروف کرنے میں اس کی ایویڈنس کے 4 شواہد لے کے جائیں. جب یہاں پہ پی پی سی میں 376 میں 375 ڈیفینیشن 376 میں اس کی جو پنش ہے اس میں آگے جب وہ پروو ہی نہیں ہو رہا ہے. اتنے کیسز ہیں میرے پاس جو ایک آرگنائزیشن ہے اس میں 18 کیسز ہیں اور بڑھتے چلے جا رہے ہیں. فون آتے ہیں کہ بھئی یہ ہو گیا ہمارے ہیلپ کی جائے. رات کو بھی ایک بچی کے ساتھ جاتی ہوئی ایسی مطلب ایریا کے اندر اس کی انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں. تو جب سزا عام ہوگی انہیں پتا ہوگا کہ ہمیں سزا ملے گی تب جا کے جو ہے ڈیٹرنس ہوتی ہے. ہاں یہ چیزیں رکیں گی. لیکن انہیں پتا ہے کہ ہم بچ جائیں گے ہمارے جو ہے کیس ابھی جو ایگزسٹنگ لاز ہیں ہماری مجھے بتائے گا کیونکہ اے آئی جی صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا ایڈیشنل آئی جی صاحب نے کہ پہلے بھی اس نے یہ کام کیا. یہ جو ایک ملزم ہے جس کا نام بتایا جا رہا ہے شفقت
اور سوری عابد علی جو کہ مین پرائم سسپیکٹ ہے اس کیس کا, اس کے بعد جو ہے اس کو بیل ہو گئی. کیا یہ کمپاؤنڈیبل افینس ہے کہ اس میں بیل ہو جاتی ہے؟ نہیں ہے, یہ بالکل نہیں ہے. وہی آیا میں نے جو آپ سے بات کی پہلے کہ انویسٹیگیشن میں اگر ڈیفیکٹ ہوگا, جو چلان پیش کیا اس کے اندر اس طرح کے لول پوز جو ہے نکالے جائیں گے, ایویڈنس اگر کوئی چلی ہوگی. دیکھیں یہ کیسز بہت زیادہ سینسٹیو کیسز ہوتے ہیں, اس میں ایک ٹرامیٹائز, ہم اس کو اس سے رکھ کے سوچیں نا, ایک سروائیور ہے, ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ریپ ہو گیا ہے, اب وہ کس ٹراما میں ہوگی, ٹھیک ہے. جس وقت دین اینڈ دیئر اگر وہ پولیس اسٹیشن چلی گئی, چلیں اس کا جو ہے ایف آئی آر رجسٹر ہو گئی, ورنہ ہونا بہت مشکل ہوتا ہے, ہاں, پھر اس کا اسٹیٹمنٹ ہے, اگر اس میں اس نے اس وقت ٹراما میں ہے کچھ ایک آدھ لفظ اوپر نیچے کر دیا ہے, اور پھر اسی کو جو ہے ہمارے ڈیفینس لائر اس کو پلی لے کے کہ یہ اس جو ہے 161 بیان میں تو اس نے یہ کہا تھا, 164 میں یہ کہا تھا, ڈیپوزیشن میں یہ کہہ رہی ہے, تو وہ اس میں سے کنٹرڈکشن نکال کے اور وہ سامنے اس کو لے آتے ہیں کہ بھائی یہ تو پتنی اپسنٹ مائنڈ ہے یا جھوٹ بول رہی ہے, اس نے ایسے پھنسا دیا, یہ تو انوسینٹ بندہ ہے. اوکے ٹھیک ہے, یہ چیزیں آ جاتی ہیں اس کے اندر. اب کیونکہ ہمارا ظاہر ہے اس وقت بیک گراؤنڈ جو ہے وہ سب سے بڑا یہی ہے کہ جو موٹر وے ریپ کیس ہوا ہے, اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, جس نے اس پوری ڈسکشن کو ایک مرتبہ پھر سے, اور میں کہوں گی بڑی اچھی بات ہے کہ سب اس پر بات کر رہے ہیں, کیونکہ پہلے تو اس پر بات بھی نہیں کی جاتی تھی. آج کی تاریخ میں, یعنی آج کے دن آفٹرنون میں آپ لوگوں کی نظر سے یہ خبر بھی گزری ہوگی کہ کراچی میں ایک مینٹلی اینڈ فزیکلی چیلنج خاتون جو کہ جھگیوں میں رہتی ہیں, ان کے ساتھ پورا ریپ ہوا, اور یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہوا ان کے ساتھ. اسی شخص نے بتایا گیا ہے کہ ملٹیپل ٹائمز یہ کیا ہے, لیکن کیونکہ وہ ذہنی طور پر توازن نہیں ہے ان کا, اور وہ فزیکلی اور مینٹلی چیلنج ہے, تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کبھی کسی کو بتا نہیں سکی. بہرحال وہ ملزم بھی فرار ہے. سو ایز وی اسپیک دیز کیسز آر ہیپننگ. کئی تو رپورٹ ہوں گے, کئی رپورٹ بھی نہیں ہوں گے, تو اسی لیے ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ ہمیں کس طرح سے اس پورے جو کرمنلز اس طرح سے فریلی گھوم رہے ہیں, اس کے لیے جو ہماری پولیسنگ ہے یا جو ہمارا نظام ہے وہ کس حد تک فعال ہے. میں ایک بریک لیتی ہوں, بریک سے واپس آ کر فوکس اس وقت یہ ہے کہ اس موٹر وے انسیڈنٹ کے یہ جو 2 سسپیکٹس ہیں, ان کو پکڑ کر کسی بھی صورت جو ہے وہ سخت سے سخت سزا دی جائے. لیکن اس سے پہلے کے جو سارے محرکات ہیں یا جو کچھ بھی اس میں لوپ ہولز ہیں, کیا اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور ہو رہی ہے؟ اس پر بات کریں گے منیز جہانگیر سے, اور ایڈیشنل آئی جی حیدرآباد جمیل احمد سے, اور ہماری جو ایڈوکیٹ ہیں آسیہ منیر صاحبہ فرام وار اگینسٹ ریپ, ان سے. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے سزا کی سنگینی جرم کو کم کرے گی یا اس کی سرٹنٹی کم کرے گی, اور اس بحث سے نکل کر ہمیں اس کیس کے اندر بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس پر فوکس نہیں کیا جا رہا یا ہو رہا ہے لیکن اس پر بات نہیں ہو رہی. میں پہلے منی سے آتی ہوں ذرا جمیل صاحب کی طرف, کیونکہ بینگ اے سرونگ پولیس آفیسر لیٹس جسٹ اسٹیبلش دس فیکٹ. جمیل صاحب, ایک خاتون, اس میں یہی خاتون جنہوں نے ذکر کیا کہ انہوں نے 15 پہ فون کیا, جب کوئی بھی شخص 15 کے اوپر اطلاع دیتا ہے تو کیا متعلقہ تھانے کو فوراً ظاہر ہے 15 انفارم کرتا ہوگا, وہ متعلقہ تھانہ پھر جتنی بھی نفری ہے جس کسی کو بھی بھیجنا ہے وہ بھیجتا ہوگا. اس کیس کے اندر کیا یہ سارا ریکارڈ موجود ہے, اور اس کے اوپر بھی فوکس ہونا چاہیے کہ کیوں اتنی دیر سے پہنچے, کس کو بتایا گیا؟ کیونکہ کل ایک خبر یہ بھی تھی, کیونکہ فریہ ادریس صاحبہ بہت کلوزلی ان خاتون کے ساتھ ان ٹچ ہے, اور انہوں نے کہا کہ میں نے باقاعدہ طور پر یہ کہا تھا کہ 1000 کا پیٹرول جو ہے وہ مجھے لا کے دیا جائے. اس جرم کے ارتکاب کے بعد ڈیش بورڈ کے اوپر 1000 روپے رکھے ہوئے ملے ہیں. فرمائیے گا. دیکھیں, یہ واقعہ تو رنگ روڈ اور جو لاہور سیالکوٹ موٹر وے کے کہیں جنکشن کے, آپ کی آواز مجھ تک نہیں آ رہی جمیل صاحب. یہ واقعہ آپ کے علم میں ہے کہ یہ لاہور رنگ روڈ اور لاہور سیالکوٹ موٹر وے کے جنکشن کے قریب ہوا ہے, اور میں کلیم امام جو ہمارے بھی آئی جی یہاں رہ چکے ہیں ان کا انٹرویو سن رہا تھا, اور بالکل اس خاتون نے ان کی ہیلپ لائن پہ فون کیا ہے 130 پہ, چونکہ ابھی تک بیوروکریٹک ریڈ ٹیپزم کی شاید وجہ سے ابھی تک یہ ہینڈ اوور نہیں ہوا پاکستان موٹر وے کے, اور وہاں پہ کوئی بھی فورس اس وقت ڈپلائیڈ نہیں تھی. اس واقعے کے بعد تو شاید
ہائی وے پیٹرولنگ جو پنجاب پولیس کا ایک یونٹ ہے انہوں نے اس پہ عارضی پیٹرولنگ شروع کر دی ہے. تو اس وجہ سے جو موٹر وے کی ہیلپ لائن ہے اس نے ان کو کنیکٹ کیا ہے FWO کے ساتھ. وہ ٹول پلازا اس واقع والی جگہ کے قریب ہی ہے. میں اعتزاز احسن جو بڑے ریناؤنڈ ہمارے ایڈوکیٹ ہیں ان کا بیان سن رہا تھا کہ شاید یہ اس سے 200 گز کے فاصلے پہ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے جہاں پہ وہ ٹول پلازا تھا. ٹھیک ہے. تو شاید ان کا چونکہ کام سیکیورٹی پرووائڈ کرنا نہیں ہے تو انہوں نے شاید اس کو اس طرح سے نہیں لیا جس طرح شاید لاہور پولیس لیتی اگر یہ فارملی ان کی جورسڈکشن میں ہوتا. اینی وے میرے خیال ہے سٹیزنز کو بھی کچھ گاڑیاں بھی رپورٹڈلی قریب سے گزری ہیں. یہ ہر سٹیزن کی بھی ڈیوٹی ہے کہ اگر وہ کہیں کرائم ہوتا دیکھیں ان کو شک ہو تو ان کو ہیلپ کرنی چاہیے. نہیں لیکن اس کا بھی کہنی شاہد نے پورا بیان دیا ہے کہ میں نے 15 پہ کال کر کے بتایا کہ یہاں پر ایک خاتون کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور ان خاتون نے بھی 15 کو بتایا. تو میں یہی کہہ رہی ہوں کہ پولیس ایکٹیویٹ تو ہوئی, وہ ایکٹیویٹ ہونے کے بعد کہاں ہوا میں اڑ گئی, یہ بھی تو انویسٹیگیٹ کرنے کی ضرورت ہے. جی چونکہ نہ وہ لاہور پولیس. اچھا میں آپ کو ایک بڑا انٹرسٹنگ بات بتاؤں, شاید آپ کے علم میں ہے یا نہیں, کہ جو لاہور کا رنگ روڈ ہے, میں لاہور سے بلانگ کرتا ہوں, میری فیملی وہاں رہتی ہے, جو لاہور کا رنگ روڈ ہے وہ لاہور پولیس کی جورسڈکشن میں نہیں ہے. اٹس ویری اسٹرینج اینڈ آئرونک. وہاں پہ جو پولیس آپ کو نظر آتی ہے وہ کمشنر لاہور کی کمانڈ میں ہے. اب کمشنر لاہور ایک بیوروکریٹ ہیں, ایک فورس کو اس کے کمانڈرز ہی صحیح کنٹرول کر سکتے ہیں. مجھے نہیں پتا کہ اس کی کیا حکمت ہے. تو ان کا لاہور پولیس سے اس طرح کا تعلق نہیں ہے. تو 15 پہ بھی اگر کال کی گئی تو وہ لاہور پولیس کی بھی جورسڈکشن میں نہیں ہے. اس وقت وہ کسی پراپر فورس کی جورسڈکشن میں وہ ایریا تھا ہی نہیں. اور یہ بڑے اچنبے کی بات ہے کہ 6 مہینے سے موٹر وے پہ لوگ آ جا رہے ہیں اور کسی نے اس پہ غور ہی نہیں کیا. جو بھی کنسرن منسٹری ہے اس کے سیکریٹری کو, اس کی اتھارٹیز کو غور کرنا چاہیے تھا کہ موٹر وے تو ہم نے کھول دی ہے, اس پہ نہ پیٹرول پمپ ہے, نہ شاید ریسٹ ایریاز ہیں, نہ کوئی فورس پیٹرولنگ کر لی ہے فار پروویژن آف سیکیورٹی. So because you're saying that nobody was actually managing that area, اس لیے اس مرحلے پر یہ انویسٹیگیشن کوئی نہیں کرے گا کہ کس نے کس کو انفارمیشن دی, کون کیوں لیٹ پہنچا, رائٹ؟ ٹیکنیکلی کسی پہ بھی آپ لیگلی ذمہ داری نہیں ڈال سکتے کیونکہ وہ پورشن کسی بھی ریکگنائزڈ فورس کے حوالے ہی نہیں کیا تھا. چلیں پہلا ٹھیک ہے, لیگلی آپ نہیں ڈال سکتے منی سے. سو وی آر ٹاکنگ اباؤٹ لیگل ریکارڈز جو کہ ہوتا ہے کسی بھی جرم کے بعد, اور یہ تو ایک بڑا سنگین جرم ہوا ہے. کس طرح سے آپ دیکھ رہی ہیں کہ اس سرٹنٹی تک پہنچنے کے لیے پہلے ہی یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ ہم یہ بھی نہیں دیکھ سکتے. دوسرا, پولیس والوں کو, آپ کو علم ہوگا منیزے, ہم لوگ یہ کور کرتے آئے کہ ہر پولیس والے کو اپنے ایریا کے جرائم پیشہ افراد, گروہ اور کس قسم کے جرائم یہاں پر ہوتے ہیں علم ہوتا ہے. جب ان لوگوں کو جن کو نامزد کیا گیا ہے, یہ پرائم سسپیکٹس ہیں, ان کا ایک کرمنل ریکارڈ ہے, دے آر ہسٹری شیٹرز, تو بڑی عجیب سی بات نہیں ہے کہ یہ فریلی گھوم رہے ہیں, پتہ نہیں وہ بھی کسی کی جورسڈکشن میں ہیں یا نہیں, یا وہ ایک ایسے ایریا میں آپریٹ کر رہے تھے جو کسی کی جورسڈکشن میں نہیں آتا. نادیہ, جس points I think I should make. For example, آپ نے ایک سوال کیا جی پولیس جو تھی, آصف آئے تھا جس پولیس کو کال کی, اس کے بعد پولیس کہاں گئی, بہت اہم سوال ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو شفقت کی انہوں نے ہمیں بتایا کہ اس کا DNA میچ کر کیا ہے, ظاہر ہے وہ ایک بڑا اہم ایویڈنس ہوتی ہے, مگر جو پرائمری ایویڈنس ہوتی ہے وہ شناخت پریڈ ہوتی ہے. اب سوال ہے کہ کیا اس خاتون نے شناخت پریڈ کی یا نہیں کی, اور یہ کس بنا کے اوپر حتمی طور پہ کہہ سکتے ہیں کہ عابد علی ہی وہ سسپیکٹ ہے. کیا ایک نقشہ جاری کیا گیا جس کی وجہ سے یہ ان کو پتا چلا کہ یہی عابد علی ہے؟ تو جو اس وقت جس لوگوں کے اوپر یہ فنگر پوائنٹنگ کر رہے ہیں, ابھی دے ہیو ناٹ بین تھرو دا کورس آف لا, عدالت کے پروسیس سے نہیں گزرے, اس لیے یہ تعین کرنا کہ یہ وہ ہے, یہ شناخت پریڈ سے ہی پتہ چل سکتا ہے, اور ابھی تک اس کے اوپر کوئی بات سامنے نہیں آئی. پہلی بات. دوسری بات, میں ایک چیز آپ سے ضرور کہوں گی, پاکستان کے اندر زیادہ تر غریب لوگوں کو پھانسی لگتی ہے, ماں سوائے ذوالفقار علی بھٹو کے اور کچھ اور لوگوں کے. میں آپ کو ایک کیس سنانا چاہتی ہوں. جولائی 2006 میں یہ کیس ہوا تھا. ملک محمد 3 سال وہ آدمی جیل میں رہا. سپریم کورٹ میں اس کا کیس جاتا ہے اور اس کے اوپر جرم کیا بتایا جاتا ہے کہ ملکانی بی بی کا اس نے قتل کیا ہے. سپریم کورٹ میں جا کے پتا چلتا ہے کہ ملکانی بی بی تو ایک اور جیل کے اندر چوری کے الزام میں کافی عرصے سے جیل کے اندر ہے.
ملکانی بی بی کو پھر اس جیل سے لایا جاتا ہے, سپریم کورٹ کے سامنے پریزنٹ کیا جاتا ہے, اور وہ آدمی جو ہے ملک تاج محمد وہ پھانسی چڑھنے سے بچ جاتا ہے. ایسے کئی لادادات کیسز ہیں پاکستان کی جورسپروڈنس کے اندر جہاں پہ کئی لوگوں کو پھانسی ہوئی اور بعد میں وہ لوگ آ گئے ہم تو زندہ ہیں, آپ نے کس کے جرم میں ان کو پھانسی دی. تو ملک میں یہ ہو رہا ہو اور آپ کے 80% کیسز جو ملٹری کورٹس میں کہا جاتا ہے کہ ہم نے ان کو ڈیتھ پینلٹی دے دی ہے اور وہ سپریم کورٹ میں اوور ٹرن ہو جاتے ہیں, آپ وہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ کیسٹریشن کی, آپ ایک ایسی چیز کرنے جا رہے ہیں جس کو آپ ریورس ہی نہیں کر سکتے. تو پھر میرا سوال یہ ہے کہ جرم کے بدلے آپ سزا کے روپ کے اندر آپ اتنی بڑی پنشمنٹ نہیں دے سکتے کہ وہاں پہ آپ وہ اس کا کوئی ریورسل نہ ہو. تو پہلا میرا یہ ہے جواب. دوسری بات جو آپ بات کر رہی تھی کہ جی کیوں نہیں پہنچتے یہ خواتین, کیوں نہیں کورٹ تک بھی ہمارا کیس نہیں چلتا. ہمارے پاس ایک جی ہے, وہ 12 سال کی تھی جب اس کا ریپ ہوا تھا اور ایک پولیس افسر نے اس کا ریپ کیا تھا, عطاءاللہ اس کا نام ہے. اب 3 سال ہو گئے وہ فرار ہے. اس کیس کے اندر اکثر یہ ہوتا ہے کہ پولیس والے کہتے ہیں کہ آپ پیسے لے لیں اور آپ اپنی عزت بھی بچا لیں اور ہم آپ کو پیسے بھی دے دیں گے اور ہم آپ کا ایک انڈرسٹینڈنگ کر لیں گے. حالانکہ نہ ہی اسلامک لا میں نہ ہی پاکستان پینل کوڈ میں معافی الاؤڈ ہے ریپ کیسز کے اندر, بالکل ہی نہیں ہے. مگر کیونکہ ڈیتھ کے اندر, مرڈر کے اندر الاؤڈ ہے, تو پولیس والوں کی پرسیپشن بن گئی ہے کہ کیونکہ مرڈر میں الاؤڈ ہے اور وہ زیادہ سنگین جرم ہے تو پھر ریپ کے اندر بھی الاؤڈ ہوگی. مگر جو کمپاؤنڈیبلٹی کا یہ ایک ہے کہ جی آپ معافی دے سکتے ہیں, یہ پولیس ٹریننگ میں اس کو کرنے کی بہت ضرورت ہے. صحیح, بہت ضرورت ہے. اور ساتھ ساتھ پولیس کی جو ابھی ہم نے ذکر کیا, جیسے جورسڈکشن کا بھی ذکر آیا جو جمیل صاحب نے بتایا کہ لیگلی آپ کسی پر یہ ڈال نہیں سکتے, جبکہ یہ اہم سوال ہے کہ پھر پولیس فائنلی پہنچی تھی نا ان تک, پہنچی تھی تو کسی کے تو کہنے پر پہنچی تھی. وہ جو پورا آپ جب پیچھے اس کے لائک دیکھنا شروع کریں گے کہ کس نے کس کو کہا تو سمجھ میں آئے گا کہ کہاں تاخیر ہوئی, اور آیا کیا خدا نہ خواستہ کسی ان کرمنلز کی سرپرستی کچھ لوور رینکس کے پولیس والے تو نہیں کر رہے, کیونکہ خود پولیس مانتی ہے کہ ایسے لوور رینکس کے اندر بڑے ہیں. خود پرائم منسٹر آف پاکستان نے کہا ہے کہ لوور رینک آف پولیس جو ہے وہ قبضہ مافیا کے ساتھ ملی ہوئی ہے. تو یہ تو بڑا ضروری ہے اس کیس کے اندر انویسٹیگیٹ کرنا, آپ نہیں سمجھتی؟ بالکل ضروری ہے. ایک پہلا تو یہ کہ جس طرح سے بات آئی پولیس کی طرف سے, تو یہ پہلا ہے کہ لیک آف کوارڈینیشن ہے, یہ ان کے اپنے اندر ہی ہے. جب ایک اگر ہائی وے کھول بھی رہے ہیں تو بہت سوچ سمجھ کے کھولا جاتا ہے کہ بھئی وہاں پہ ایک چوکی ہو, وہاں پہ سب چیز ہو, تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ نہ کچھ وہاں پہ. اور یہ تو ایک کیس سامنے آ گیا نا, اور نہ جانے کتنے کیسز ہوئے ہوں گے جو چپ ہو کے بیچاریاں چلی گئی ہوں گی. یہ تو ایک سیویئر سامنے آ گئی ہے چیز ہے. تو جس طرح سے آپ نے کہا کہ وہ پولیس کوئی نہ کوئی تو پہنچی ہے, تو پھر یہ سب کی ذمہ داری ہو جاتی ہے. یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ ویک ہو گیا ہے کہ کس کی جوریڈکشن میں آتا ہے, تو کوئی تو اس کو آن کرے گا نا. and I feel کہ یہ فوکس بھی ہونا چاہیے, کیونکہ وہ پاکستان کا اسٹریٹ ہے نا, وہ لاہور کی اسٹریٹ ہے, وہ پاکستان میں ہی آتی ہے, پاکستان کی پولیس ہی اس کو جو جس حساب سے تفتیش آگے بڑھی. منیزہ نے کہا نا کہ مطلب آپ فنگر پوائنٹنگ کر رہے ہیں 2 لوگوں تک, کیا شناخت پریڈ ہوئی ہے, کوئی خاکہ بنایا گیا تھا, کیونکہ دیکھیں ڈی این اے بھی بڑی جلدی میچ بھی کر میچ ہو جاتا ہے. جو پہلے زینب کیس میں بھی ڈی این اے ہو گیا تھا اور پھر اس کے بعد پتا چلا کوئی اور ہے, اور بھی کیسز آ رہے تھے. وہی بات جو ابتدا میں انہوں نے کہی, مختارہ مائی کا بھی ذکر کیا کہ اس کے بعد جب فائنل کیس چلنا شروع کرتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ یہ سارے جو ہیں وہ اب اکویٹ ہو چکے ہیں. تو اس کا مطلب کہ خالی ڈی این اے سے ابھی اس وقت کچھ نہیں کہا جا سکتا. جس طرح سے بات کی گئی ہے کہ آپ کا پہلے جسے شناخت پریڈ ہے اس کی وہ کروائی جائے, کیونکہ وہ تو سامنے, وہ تو جانتی ہے, جب اتنی ریزسٹ ہوئی ہے, وہ گاڑی میں سے تھی, وہ دیکھ رہی ہے اور وہ اس کو پتہ ہے, وہ ایک ایک نقش اس کو پتہ ہوگا کہ یہ بندہ کس طرح سے ہے, اور میرے بچوں کو اٹھایا ہے یا خود کو اس کے ساتھ وہ بھاگی ہے اپنے آپ کو سیو کرنے کے لیے, تو وہ اس کو پتہ ہوگا. تو شناخت پریڈ جو ہوگی وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے ان کیسز کے لیے. اگر کوئی شناخت پریڈ نہ کرے کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو, تو نہیں
شناخت پلیٹ جو ہے اگر سامنے نہیں آتی اب سائیڈ میں ہو کے نہیں وہ آج کل تو واٹس ایپ پہ تصویریں بھیج دی جاتی ہیں, اس سے کیا بڑی بات ہے. جمیل احمد صاحب میں ایک بریک لے لیتی ہوں, بریک سے جی you want to add a point منیزہ, I'll just take a quick break and you can talk on this. ایک خبر یہ بھی آج آ رہی ہے کہ کیونکہ خاتون نے ابھی تک اپنا بیان ریکارڈ نہیں کرایا ہے تو جو کیس ہے اس کو آگے بڑھانے میں ڈیفیکلٹی ہو رہی ہے. اس میں پوچھنا چاہوں گی جو ہمارے ٹیکنیکل یہاں پر سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہ کتنا اہم ہے خاتون کا بیان ریکارڈ ہونا, اور پھر آخر میں اسی بات پر ہم بات کریں گے کہ پولیس ریفارمز جو کہ انتہائی ضروری ہیں اور خواتین پولیس کا ہونا, کیونکہ ایک خاتون سے ہی شاید صحیح طریقے سے بتا بھی سکے یہاں بھی ہم کتنا لیک کر رہے ہیں اور یہ ریفارمز کیوں ہو کر نہیں دیتے, مسئلہ کیا ہے. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. منیزہ, آپ بریک سے پہلے کچھ پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہی تھیں اور یہ بھی مجھے بتائے گا کہ خاتون نے کیونکہ ابھی تک بیان ریکارڈ نہیں کرایا, ایسی خبریں آ رہی تھیں, کیا آپ کی نظر سے بھی گزری ہیں اور یہ کتنا اہم ہے اس کیس کو آگے بڑھنے کے لیے؟ دیکھیے سب سے پہلے تو ایڈیشنل آئی جی صاحب بتا سکیں گے, مگر جہاں تک میری نالج ہے جو ریپ کیسز ہوتی ہیں وہ دو انڈیویجولس کے درمیان نہیں ہوتے, وہ ہوتے ہیں وکٹم جو پرپیٹریٹر ہوتا ہے ورسز دا اسٹیٹ, یعنی ریپسٹ ورسز دا اسٹیٹ. تو اس کے اندر اسٹیٹ بھی معاملات کو آگے بڑھا سکتی ہے, مگر ظاہر ہے آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ بہت ضروری ہوتی ہے. دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ پاکستان کے اندر وہ واحد ملک ہے, میرا خیال ہے بڑے کم ملک ایسے ہیں جہاں پہ ابھی بھی ریپ کے اندر جو فورینزک کرنے ہوتے ہیں اس کے اندر 2 فنگر ٹیسٹ ہوتا ہے. نادیہ, آج کل کی جدید کے اندر مجھے یہ بتائیے کہ جب ڈی این اے آ چکا ہے تو ہاؤ کم پاکستان کے اندر میڈیکل لیگل آفیسرز ہوتے ہی نہیں ہیں, ان کے پاس وہ آلہ ہی نہیں ہوتے جس سے وہ ڈی این اے ٹیسٹ کر سکیں. اور ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے آپ کو ایک بڑا محفوظ ونڈو ہوتی ہے, میرا خیال ہے 24 گھنٹے کی یا 48 کی, اور اس کے اندر یو کین ناٹ, آپ شاور دے سکتے, اپنے آپ کو صاف نہیں کر سکتے. وہ جو ونڈو ہوتی ہے وہ بھی پولیس والوں کو اس کا نہیں پتا ہوتا, ان کے پاس مینز ہی نہیں ہے کہ وہ ڈی این اے ٹیسٹ لے سکیں. اکثر ہمارے پاس جو خواتین آتی ہیں پولیس ان کا کیس اس طریقے سے خراب کر دیتی ہے, ناٹ کہ وہ کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں مگر ان کے پاس ٹریننگ ہی نہیں ہوتی کہ ریپ وکٹمز کو آپ کیسے ہینڈل کریں. ہم کئی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ خواتین کو زیادہ لائیں تھانوں کے اندر, ہم کئی عرصے سے کہہ رہے ہیں کہ خواتین میجسٹریٹس بنائیں, ججز بنائیں, خواتین کی عدالتیں بنائیں, تاکہ یہ جو ایشوز ہیں اور ان کے اوپر کوئی ایکسپرٹس آ سکیں اور یہاں پہ اس کے اوپر ان چیزوں کے اوپر فوکس ہو سکے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اور آپ نے جو یہ ڈی این اے کی بات کی, دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. کل میں نے اس پوائنٹ کو جمیل صاحب ریز بھی کیا تھا کہ بڑی جلدی, مطلب پرسوں رات کو انہوں نے شفقت کو گرفتار کیا اور کل دوپہر کو آ گیا. سو وی مسٹ بی ہیونگ این ایس فورینزک لیب, وہ جو ایک چپ ٹیکنالوجی ہے جس میں آپ کاٹن سوپ سے کراس میچ کر لیتے ہیں, یا تو واقعی ہمارے پاس وہ ہے. اور 72 گھنٹے بالکل یہ ونڈو جو ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے, جس میں یہ منع کیا جاتا ہے کہ جس کے اوپر الزام ہے وہ ہی شوڈ ناٹ شاور, تاکہ اس کا ڈی این اے جو ہے اگر لیا گیا ہے تو کیا ساری پولیس سینسٹائز ہیں ٹو دی لیول آف دا تھانہ؟ دیکھیں اس میں چونکہ میں میڈیکل گریجویٹ بھی ہوں اور اتفاق سے کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی لاہور کا گریجویٹ ہوں, اور نصیب ایوان صاحب بڑے لیڈنگ فورینزک اسپیشلسٹ تھے جنہوں نے وہاں پہ سب سے پہلے فورینزک میڈیسن کا شعبہ اسٹیبلش کیا, وہ میرے استاد رہے ہیں. اس میں 2-3 چیزیں ہیں. یس یو رائٹ کہ ود ان 72 آورس جو وکٹم ہے اس کی باڈی سے سواب لینا پراپر طریقے سے اور اس کو لیب تک پہنچانا ضروری ہے. پہلے اس میں ضروری احتیاطیں نہیں لی جاتی تھی, لیکن کم از کم بڑے شہروں میں پولیس میں اسپیشلائزڈ لوگ ہیں اور اسی طرح ڈاکٹرز بھی ہیں جو یہ سواب لے کے اس کو پیک کر کے, اور لاہور کی جو لیب ہے وہ پاکستان کی ایڈوانس 3 لیب ہے, شاید دنیا میں جو ماڈرن ملک ہے ان کی لیبس کے ایون کراچی سے بعض اوقات باہر ضرورت نہیں ہے. باقی جو اسیلنٹ ہے, جو اگریسر ہے, اس کی باڈی سے تو آپ بلڈ دیکھتے ہیں جس سے اس کا ڈی این اے پتہ چل جائے گا, اس کے سلائیوا سے بھی لے سکتے ہیں, اس کی اسکن کو اسکریچ کر کے بھی آپ میچ کر سکتے ہیں. اور اس کیس میں تو عابد کا جو ڈی این اے ہے وہ تو آلریڈی ہماری فورینزک لیب کے ڈیٹا بیس میں موجود ہے, جس سے انہوں نے وہ فوراً کمپیئر کیا اور وہ فوری نتیجہ سامنے آیا
لیکن اس کیس کی پراپر پروسیکیوشن کے لیے 3 چیزیں بہت اہم ہیں. ڈی این اے جو ٹیسٹ کی رپورٹ ہے وہ ایک ایکسپرٹ وٹنس کی رپورٹ ہے جس کی بہت ویٹیج ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ ہے اگر وہ پراپر طریقے سے ہو اور وہ وکٹم انفارچونیٹ وکٹم ان کو آئیڈینٹیفائی کرے تو یہ ایک بہت پلس پوائنٹ ہوگا پراپر کنوکشن میں. اسی طرح اس خاتون کا باقاعدہ بیان ریکارڈ کرنا بھی بہت اہم ہے. اور ایک اور اہم ترین جس کی ہمیں شاید توقع تو نہیں ہے کہ شاید اب ان ملزموں کے ذہن میں کوئی اللہ کا خوف آ جائے, ان کو کوئی شرم آ جائے اور یہ 164 سی آر پی سی کے تحت خود یہ میجسٹریٹ کے سامنے مان جائیں جیسے پولیس کے سامنے شفقت مانا ہے کہ ہاں ہم نے یہ کیا ہے. اور ان کو تو بلکہ کوئی اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے اپنے تمام جرائم کا اعتراف کر لینا چاہیے. مجھے یہ شک ہے کہ یہ صرف 2 واقعات میں شریک ہیں, بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہوں گے جن کا ہمیں پتہ نہیں چلا. یہ تو ٹپ آف دی آئس برگ ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے. ہماری ہپوکریٹک سوسائٹی ہے, لوگ چھپاتے ہیں, وکٹم بھی چھپاتا ہے, پولیس بھی مشورہ دیتی ہے کہ اپنی عزت کا خیال کرو, محلے کے لوگ بھی یہی سمجھاتے ہیں. تو یہ تو بہت کم کیسز سامنے آتے ہیں. ہماری سکھ سوسائٹی بنتی جا رہی ہے. جمیل صاحب ایک چیز بینگ اے پولیس آفیسر بالکل صحیح بتائیے گا. آئی مین اوور آل دیکھیں دیر از اے ڈفرنس بٹوین اے پی ایس پی اینڈ دیر از اے ویری ڈفرنس بٹوین دا لوور رینکس. آپ سمجھتے ہیں کہ کرمنل ریکارڈز جن کا ہو, جیسے اس کا ڈی این اے کا ڈیٹا بیس میں موجود تھا اور پہلے بھی پرچے کٹ چکے ہیں, ایسے لوگوں کو ان علاقوں کی پولیس ان پر نظر ایکچولی رکھتی ہے کہ یہ کہاں گھومتے ہیں, کیا کرتے ہیں, دوبارہ تو کرائم میں ملوث نہیں ہیں؟ دیکھیں عابد بہاول نگر کا ہے اور کوئی قانونی طور پہ جب آپ بیل پہ باہر آ جاتے ہیں یا آپ ٹرم سرو کر لیتے ہیں جو آپ کو سزا ملتی ہے وہ کر کے آپ آ جاتے ہیں تو صرف ٹیررزم کے کیسز میں جو 4th اسکیڈول کی لسٹ میں لوگ شامل ہوتے ہیں ان کے اوپر پابندیاں لیگلی پولیس انفورس کر سکتی ہے. لیکن اس طرح کے مجرموں کے اوپر بیل ہونے کے بعد یا ٹرم سرو کرنے کے بعد پولیس کے پاس کوئی لیگل اختیار نہیں ہوتا, وہ انفارملی نظر رکھ سکتے ہیں. اب دیکھیں نا یہ سب لوگ کوئی بھی لاہور کا نہیں ہے, ایک شیخو پورہ کا ہے, ایک بہاول نگر کا ہے اور وہ لاہور آئے ہوئے ہیں, وہ یہاں کرائم کر رہے ہیں. تو کوئی لا میں ایسے کرمنلز کے بارے میں اب لیجسلیشن ہونے چاہ رہی ہے تو بہت سی ماڈرن چیزیں کی جا سکتی ہیں. جیسے امریکہ میں وہ ایک کڑا سا پاؤں میں ڈال لیتے ہیں اور آپ جہاں پہ بھی ہوتی ہیں آپ کی پوزیشن کا پولیس کو پتا چل سکتا ہے. کوئی باڈی میں آپ چپ لگا سکتے ہیں کہ اس طرح سکھ مائنڈ کے 20 جو ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں یہ پتا چل جائے, یا ان کو 4th اسکیڈول کی لسٹ میں ڈال دیا جائے اور یہ اپنے تھانے سے جب بھی باہر جائیں یہ اجازت لے کے جائیں ایس ایچ او سے. میرے خیال اب وقت آ گیا کہ اس طرح کے جو بیس ہیں, جو یہ اینیملز ہیں, ان کی لبرٹیز کو تھوڑا ہمیں کرٹیل کرنا پڑے گا. ان کے جو ہیومن رائٹس ہیں ان کے بارے میں ہمیں کوئی نئی پالیسی بنانی پڑے گی. جی آصف صاحبہ, کیونکہ لاسٹ چند منٹ رہتے ہیں, آپ کیا کہیں گی, ریفارمز کتنے ضروری ہیں, اوور ہالنگ آف دا پولیس سسٹم یہ کتنا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ بات اگین دا بک اسٹاپس ایٹ پولیس کہ کس قسم کا چلان پیش ہوگا, کس قسم کی تفتیش ہوگی, تبھی جا کر کورٹ میں چیزیں آگے بڑھ سکتی ہیں اور سرٹنٹی آف پنشمنٹ آئے گی. دیکھیں یہ کیسز تقریباً مجھے کافی عرصہ ہو گیا, لیکن کچھ ایسی اس میں ٹیکنالوجی وہ لے کر آتے ہیں, اس میں لوپ ہولز ہوتی ہیں کہ ہمیں خود ہوتا ہے کہ اچھا یہ اس کو نہیں بنایا. ایک کیس ہے جس میں اس کی اپنی نانی اور وہ جو ہے جس کے پاس رہتے ہیں اس کو بنایا ہی نہیں وٹنس, پھر اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا, پھر وہ آئی او جو ہے وہ چینج ہوا, پھر جا کے وہ دوسرا آئی او اس نے پھر پوری نئے سرے سے اس کی انویسٹیگیشن کی. تو جہاں پر یہ ان کی اسٹرکٹلی ٹریننگ کی ضرورت ہے کہ آپ کو جو ہے ان کیسز پہ وہ لوگ جو مطلب ان کیسز کی سینسٹیوٹی کو سمجھتے ہوں ان لوگوں کو اس کی انویسٹیگیشن دی جائے, نہ کہ صرف ایسی اٹھا کے کہ وہ رفلی انہوں نے آ کے بتا دیا کہ ہوا تھا, یہ ہوا تھا, وہ ہوا تھا. اور جہاں تک ڈی این اے کی آپ نے بات کی, 2 فنگر ٹیسٹ کی, تو وارن نے میڈیکو لیگل کے ساتھ بہت کام کیا ہے, ان کے ساتھ ٹریننگز اور کافی ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چلا ہے. تو وہ انہوں نے
اپنے میڈیکو لیگل سرٹیفکیٹ میں نہیں لکھتے تھے، لیکن اب جیسے کہ وہ پرانے تھے اور ان کی اپنی مطلب وہ چلے گئے ہیں کہیں اور ڈپارٹمنٹ میں، اس میں دوسرے نئے آنے والے ہیں، وہ پھر اسی چیز کو جو ہے وہ واپس لے کر آ رہے ہیں 2 فنگر ٹیسٹ، اور اس طرح وہ لکھ بھی رہے ہیں اپنی جو ہے میڈیکو لیگل سرٹیفکیٹ کے اندر. تو یہ چیز نہیں ہونا چاہیے. اور جس طرح سے ہمارے آگے دوستوں نے بھی بات کی ہے، ماڈرن ٹیکنالوجی کو یوز کریں، ٹریننگ لیں. اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو آپ ٹریننگ لیں اس کی، اور وہ ماڈرن ٹیکنالوجی آپ کو یوز کرنے ہوگی. آپ کو کیا لگتا ہے منیزہ، جسٹ ٹو سم اٹ اپ، کیونکہ یہ کیس جو ہے خود وزیر اعظم کہتے ہیں کہ قوم کو ہلا دیا، یہ بہت ہی مطلب دل ہلتا ہے کہ اس قسم کی چیزیں بڑھ رہی ہیں، وہ بھی مانتے ہیں بڑھ رہی ہیں. کیا وہ یہ سب سمجھتے ہیں کہ سزا کی سنگینی ہی سب کچھ صحیح کر دے گی، یا ان کو بھی یہ علم ہے کہ جو انصاف کا نظام ہے، جو پولیس ریفارمز ہیں، وہ انتہائی ضروری ہیں، اور اگر پارلیمنٹ اب کام کرنے بیٹھ رہی ہے اس چیز پر تو اس کو یہ ساری چیزیں بھی پہلے دیکھنی ہوں گی کہ اس سزا کی شورٹی تک، سرٹنٹی تک بہت سارے ایسے کام ہیں جو کرنا لازم ہے. دیکھیے نادیہ، میں یہ سمجھتی ہوں کہ وکٹم کا اگر کوئی بھائی ہو، بہن ہو، فیملی ممبرز ہو، ان کی ناراضگی، ان کی خفگی وہ تو جائز ہے، مگر کیا وزیر اعظم کو بھی اسی طریقے سے ٹارزن کی طرح ایک سٹیٹمنٹ دینی چاہیے تھی؟ ہرگز نہیں. میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ سنجیدہ ہیں اور آپ صرف اس معاملے کو پاپولزم کی طرف نہیں لے کے جا رہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی میں آپ نے موٹر وے انسیڈنٹ جیسے چیزوں کو روکنا ہے، زینب جو ذاتی کیس ہوا، اس طرح کے انسیڈنٹس کو روکنا ہے، تو پھر آپ کو کام کرنا ہوگا. اور پھر اس کے اندر کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے. آپ کو کرمنل جسٹس سسٹم کو بہتر کرنا ہوگا، آپ کو پولیس ٹریننگ انٹروڈیوس کرنی ہوگی، آپ کو میڈیکل لیگل آفیسر بٹھانے ہوں گے، آپ کو خواتین کو میجسٹریٹ اور ججز پوزیشن میں لانا ہوگا، آپ کو خواتین اور بچوں کے لیے بالخصوص عدالتیں بنانی ہوں گی. ادروائز میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ جسی طرح، خدا نخواستہ مگر انفارچونیٹلی یہ بات درست ہے، جس طرح زینب قتل کیس کے بعد جو اس کے پرپیٹریٹر کو پھانسی لگائی گئی اور اس کے بعد بچوں کے خلاف زیادتی کے کیسز نہیں رکے، اسی طرح اور بھی موٹر وے انسیڈنٹس ہوں گے. اسی طرح ہم آواز اٹھائیں گے کہ کیسٹریٹ کر دو، اور آپ کس کو کریں گے کیسٹریٹ؟ اگر آپ نے غلط کر دیا تو پھر اس کا وہ جرم کون بھگتے گا؟ تو میں سمجھتی ہوں یہ چیزیں کہہ دینا بہت آسان ہوتا ہے. اس کو کرنے کے لیے آپ کو پیسے چاہیے، وسائل چاہیے، سمجھ چاہیے کہ آپ ایکچولی ایشو کیا ہے. آپ کو تو یہی نہیں سمجھ میں آ رہا کہ ایشو کیا ہے. بالکل آپ نے صحیح کہا. تھینک یو سو مچ. آپ تینوں ایکسپرٹس نے جس طرح سے بات کی کہ دیکھیں اگر ہم واقعی سنجیدہ ہیں کہ ونس اینڈ فار آل ہم نے ان جرم میں کمی لانی ہے، اگر ختم نہیں کر سکتے لیکن کمی لانی چاہیے، ریمارکیبل کمی آنی ہے، تو جیسے منیزہ کہہ رہی ہیں کہ کرمنل جسٹس سسٹم کو مضبوط کرنا، جیسے ایڈوکیٹ آسیہ منیر صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کے پولیس کے نظام کو، تفتیش کے نظام کو بہتر کرنا، جیسے جمیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ لیٹسٹ ٹیکنالوجی لانا، اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو تواتر سے یہ کہی جا رہی ہے، کیونکہ دیکھیں جو سروائیور ہوتا ہے اس نے ایک کراس ایگزامینیشن سے گزرنا ہے فار اے لیگل ریکورس. پھر جس قسم کے سوال عدالتوں میں پوچھے جاتے ہیں، جس قسم کی بیان دینے ہوتے ہیں، یا بیان بھی کتنا امپورٹنٹ ہے، یا شناخت پریڈ بھی کتنی امپورٹنٹ ہے، کیا ہی اچھا ہو کہ اس سروائیور کو خواتین پولیس والے، خواتین میجسٹریٹس، خواتین کی عدالتیں ملے، تاکہ وہ بہت آرام سے اپنے ساتھ ہوئی ہوئی زیادتی کے حوالے سے کھل کر بیان کر سکے. اگر یہ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے کہ رسپونڈ کرنے کے لیے ہمارے پاس پولیس میں خواتین ہی نہیں ہیں، اگر واقعی سنجیدگی ہے تو اس سب پر کام کرنا ہوگا. ہمارے وزراء پاپولزم کی طرف زیادہ معذرت کے ساتھ جاتے نظر آ رہے ہیں کہ ایسے ٹانگ دیں گے، ویسے ٹانگ دیں گے. ٹانگنے سے کچھ نہیں ہوگا، ٹانگنے کے لیے بھی کام کرنا پڑے گا. یعنی کہ صحیح شخص کو اگر آپ ٹانگ رہے ہیں، بالکل صحیح کہا کہ بہت سارے لوگ جن کی ڈیتھ پینلٹی ہوئی ہے اس ملک میں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ کسی غلط شخص کو غلط الزام میں ٹانگ دیا گیا ہے. So we need to have a certainty of punishment, not a severity. And for certainty of punishment, we need to have a clear justice system, a transparent investigation system, a sensitized police, and moreover police reforms. Thank you so much for joining us. انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اللہ حافظ.